बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन और आज से ऑनवर्ड्स जो हम दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, बल्कि मैं तो पूरे इस मंथ की बात करूं, इस पूरे गुजरे साल की और गुज़िश्ता साल की बात करूं तो क्या ही बात है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है और इस वक्त हम बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से आपको जिस तरीके से तमाम तरह सूरत हाल बता रहे हैं, याद करें आज से 1 साल पहले का टाइम जब दुश्मन ने हम पर जारियत करने की कोशिश की, मैली आंख से देखने की कोशिश की, तो फिर बाद में जो जवाब दिया। लेकिन ये जो दिन थे ना 7, 8, 9, 10 के जो दिन थे, ये बड़े फैसला कुन दिन साबित हुए। और जिस तरीके से दुश्मन ने हम पर अटैक किया रात के अंधेरे में और हमारे यहाँ जो शहादतें हुई, सिविलियंस बच्चों को टारगेट किया और जाकर झूठे क्लेम किए, लेकिन पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो ऐसा जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन आज तक सर उठाने के काबिल नहीं हुआ। चाहे वो हमारी बड़ी फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो, फ़ज़ाइया हो, सब ने मिलकर, पूरी कौम ने मिलकर एक इकाई बनकर, एक यूनिट बनकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और दुनिया इस चीज़ की मोतरफ थी, दुनिया ये चीज़ मानती थी कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और ना सिर्फ मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हुआ, बल्कि भारत के गुरूर को खाक मिले हुए आज 1 साल मुकम्मल हुआ। वो भारत जो कि खित्ते में अपने आप को बदमाश समझता था, थानेदार समझता था, आज वो भारत इररेलेवेंट है, आज वो भारत आइसोलेटेड है। और आज का दिन 7 मई का दिन था जब हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया गया। भारत ने जारहियत की, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने जब भारत को जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, तो फिर आपको याद है कि हमारे मिज़ल्स के ऊपर उन बच्चों का नाम लिखा हुआ था जो कि गए और जाकर उन्होंने मिलिट्री बेसिस, भारतीय चेक पोस्ट, इनकी आर्टिलरी बेसिस, इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए, निस्तो नाबूद कर दिए और वाज़ेह पैगाम दिया कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर हम पे जारहियत करने की कोशिश करोगे तो हम जवाब देना भी जानते हैं और अपना दिफा बड़े अच्छे से करना जानते हैं, अपने सालमियत का दिफा करना। पीस लविंग नेशन है, हमने कभी भी किसी पर खुद से इनिशिएट अटैक नहीं किया, लेकिन हमेशा से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, चाहे आप उनका बयानिया देख लें, उनके चैनल्स को देख लें, उनकी हुकूमत को देख लें, उनका सरकारी बयानिया है पाकिस्तान मुखालिफ। कोई भी उनके यहाँ इशू हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हर्जा सराई शुरू कर देते हैं। और हमने हमेशा सबूत के साथ बात की है। हमेशा भारत को हमने कहा है कि जी आकर बात करें और न्यूट्रल वेन्यूज़ पर आकर बात करें। अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत पेश करें। पहलगाम वाक़े को भी 1 साल हो गया, आप देखें आज तक वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके और उनके हर झूठ का पोल पाकिस्तान खोलता रहता है और हम बड़े तरीके से उन्हें जवाब देते रहते हैं। लेकिन ये जो 6, 7 और 8 की जो शब थी, बल्कि 6 और 7 की दरमियान जो शब थी, इस शब भारत ने जिस तरीके से अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने ये बताया, DGISPR ने आकर प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि फिर जवाब हम देंगे। हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन हम बताएंगे कि कहाँ, कब, कैसे। और ये जंग शुरू आपने की है, ख़त्म इसमें हम करेंगे। और जब ख़त्म वो हुई तो कैसे हुई? 6 तैयारी गिरे जिसमें 3 राफेल थे। S-400 की बात कर लें, इनके कितने मुताबिक चेक पोस्टों की बात कर लें जहाँ पर ये सब्ज़ परचम लहराते नजर आए। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इंटरवीन ना करते तो फिर भारत के साथ न जाने क्या होना था। लेकिन कुछ लम्हात उस वक्त के याद कर लेते। DGISPR जो हमें उस वक्त लम्हा ब लम्हा पूरी कौम को ब्रीफिंग दे रहे थे और बता रहे थे, वो उस वक्त क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. If you have seen the evidence, I'll just show you what their own media Anupam says is telling. Srinagar Civil Airport, civil traffic has been shut at Srinagar Airport, and right now I'm in Pampur. Now, fighter jet that has crashed in this particular location. Remains of this jet are scattered in a large area. 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations. हम इस वक्त इंडिया के ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर के पुलवामा जिले में हैं और ये वियन उसी पुलवामा जिले के पांपोर कस्बे का एक इलाका है। यहाँ पर रात के दौरान मकामी लोगों ने एक धमाके की आवाज सुनी, जिससे वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि कुछ चीज जल रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि वो एक जेट तैयारा है जो गिरकर तबाह हो गया है। ऐसा ही एक धमाका
जम्मू के रामबन इलाके में भी हुआ है। At that time, they are saying that we know that in Jammu and Kashmir, and the kills were 5. Now this is one of the crash site, or one debris of one crash site. You can see that very clearly. These are aircraft. This is yet another debris of another place. This is, you can see the tail number of one of the Rafale. You can see it clearly that is lying. So that tail, which was at one time was on an aircraft, is now on ground, detached. This engine was one part of one Rafale at one time, now it is on ground burning. Indians may say that we have not lost everything, but fortunately I think for the world we are living in 21st century, it is not 18th century. Everything leaves a mark. तो जनाब राफेल्स के परखचे उड़ गए, उनकी उसकी राफेल की टेल कहीं पर पड़ी हुई थी, उनके विंग्स कहीं पर पड़े हुए थे। 3 राफेल्स और 6 तैयारे, साथ ही साथ जैसा सदफ से भी बताया कि S-400 जो दिफाई निज़ाम था, रशियन साख्ता, जो इजराइल साख्ता ड्रोन ये लोग भेजते थे, वो इंटरसेप्ट किए। अच्छा, ये तो हो गया ना आर्सनल का मिलिट्री नुकसान हो गया, जो इज्जत का नुकसान हुआ। इन मुल्कों की भी कहते हैं ना, जो कंपनीज हैं उनकी भी इज्जत का नुकसान ही हुआ। मतलब हम तो वो तो डूबे सनम, भारत तो डूबा, साथ ही साथ ये रशिया, फ्रांस जिनसे असलहा खरीदते थे उनको भी ले डूबे। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, फिर हमने साबित किया इसको कि ये ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन विधवा में बदल गया। और कहने वाले, सोशल मीडिया पर लिखने वाले ट्रेंड सेटर्स तो ये भी कहते हैं, उन्होंने ट्रेंड जब चला तो फिर ऑपरेशन विधवा का भी चला, किसी ने ऑपरेशन तंदूर का ट्रेंड चलाया। और ये हैशटैग्स जो थे ये आप देख सकते हैं सोशल मीडिया सार्फिन ने चलाए, और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, ये ऑपरेशन विधवा था। और किसने तो लिखा कि ऑपरेशन तंदूर था, ये पाकिस्तान ने सिंदूर को तंदूर में रोस्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं जनाब, ये एक्स के ऊपर ट्रेंड करता रहा और सोशल मीडिया सार्फिन, पूरी कौम उस वक्त अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एज बुनियानु मरसूस खड़ी थी। जिसके पास जो कैपेबिलिटी थी उसने अपनी अपनी एजेंसी के अंदर, अपनी अपनी प्रॉक्सिमिटी के अंदर, इख्तियार के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया और ये साबित किया, ये बताया कि हमारे अंदरूनी मामलात जो मर्जी हो, अगर बाहर से दुश्मन ये सोचेगा कि हमारे अंदरूनी मामलात का फ़ायदा उठाया जा सकता है या हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो गलत है। जब जब दुश्मन जारियत की कोशिश करेगा या जब जब इस कौम पे मुश्किल वक्त आएगा तो ये कौम एक हो जाएगी और बुनियानु मरसूस की तरह दुश्मन के साथ लड़ेगी। चाहे वो सिविलियंस हैं, चाहे वो सियासी क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री क़यादत है, सब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज अपने इदारों के साथ इस मुल्क की सालमियत और इसके दिफा के लिए एक होकर लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, देखिए जंगें जो होती हैं ना वो नुकसान ही लेकर आती हैं और जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पर ये बात करें, ये पैगाम पाकिस्तान ने हमेशा दिया है कि हम पीस लविंग नेशन हैं, हम डायलॉग पर बिलीव करते हैं, बातचीत पर बिलीव करते हैं। हम भी चाहते हैं पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात अच्छे से बने, लेकिन भारत ने हमेशा यही कोशिश की है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुक़ ना रखे। हम देखते हैं जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के थ्रू दरअंदाजी, दहशतगर्दी की कोशिशें, एक नेक्सस बनाया हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं जी, जियोग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने हमेशा पीस का हाथ बढ़ाया है। मगर भारत ने जब जब हम पर अटैक किया, हमने जवाब भी मुँह तोड़ दिया। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की, तो कायदे-आज़म ने फरमाया था सेकंड टू नन पाकिस्तान फ़ज़ाइया के लिए। हमारी फ़ज़ाइया ने हमेशा, बल्कि हमारी अफ़वाज ने, तमाम तर हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज, उन्होंने ये साबित किया है कि जहाँ जब जब दुश्मन ने मैली आँख से देखा, हमने मुँह तोड़ जवाब दिया। यहाँ पर ज़रा मैं राफ़ेल की बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम राफ़ेल की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राफ़ेल को लेके एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, उनके मीडिया ने बड़ा नैरेटिव। और आपको पता है उनका जंगी जुनून कितना है, उनका दिफाई बजट कितना है, जंगी तैयारियां करते हुए वो हर वक्त नज़र आ रहे होते हैं। तो जब स्विफ्ट रिटॉर्ट, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था 2019 में, और MiG-21 तैयारा गिराया था हमने, उनके अभिनंदन पायलट को हमने गिरफ्तार किया था और उसके बाद हमने उनको वापस भी किया था और यहाँ से फैंटास्टिक टी पिला के उन्हें भेजा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने, एक्सेप्टेंस तो उनमें है नहीं, मानना तो उन्होंने है नहीं कि उनका नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि राफ़ेल की कमी बहुत महसूस हो रही है। राफ़ेल तैयारे आ गए, फिर राफ़ेल तैयारे 1, 2, 3 जब गिरे और उसकी तस्दीक फ्रांस ने भी की, ज़ाहिर है फ्रांसीसी कंपनी है जिसकी जानिब से तैयारे बनाए जाते हैं, तो फिर भारत के पास कहते हैं ना मुंह छुपाने के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन ये क्या मामला रहा, कैसे हमारी फ़ज़ाइया, हमारे लड़ाकत, वो जो डॉग फाइट हुई थी कई घंटे तक, जिसको बड़ा रिपोर्ट किया गया था और कहा गया था जी कि इस अगर सदी की बात करें तो ये द लॉन्गेस्ट डॉग फाइट थी। उस हवाले से क्या सूरत हाल रही, फ़ज़ाओं में क्या मार्का रहा, पाकिस्तान ने अपनी डोमिनेंस साबित की, वो हम आपको उस वक्त के मनाजिर कुछ रिकॉल कराते हैं।
گھمنڈی بھارت کے زیر استعمال فرانس کے رافیل طیارے پاکستانی شاہینوں نے گرائے جیسے ہوں گیس کے غبارے۔ بھارت نے اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش تو بہت کی، لیکن خود فرانسیسی انٹیلیجنس نے CNN کو تصدیق کر دی۔ پاکستانی شاہینوں نے فضا میں تاریخ بھی رقم کی۔ پہلی بار F-17 تھنڈر سے دوران جنگ طیارہ گرایا گیا، پہلی بار PL-15 میزائل نے کسی طیارے کا شکار کیا، اور پہلی ہی بار کوئی رافیل طیارہ بھارتی غرور سمیت زمین پر آ گرا۔ مودی سرکار نے فرانس سے 36 طیارے خریدے، سوچا تھا بارڈر پر اڑائیں گے، پاکستان کو ڈرائیں گے، لیکن کیا معلوم تھا قسطیں پوری ہونے سے پہلے ہی 33 باقی رہ جائیں گے۔ تو یہ تھا وہ رافیل جو کہ محض ایک کاغذی رافیل ثابت ہوا، اور پاکستان نے بھرپور اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ DGISPR جب پریس کانفرنس کرتے تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ہم کیپیبلٹی رکھتے تھے ان کے 10 سے 15 طیارے گرانے کی، ہم نے ابھی ہاتھ ہولہ رکھا، ہم نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پھر ان کو صرف ان کی جارحیت کا جواب دیا، کیونکہ انہوں نے یہ ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے سٹارٹ نہیں کیا تھا، we didn't begin it۔ سیکنڈلی یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے کہ جب یہ رافیلز آئے تو ان کی آرتیاں اتاری گئیں، ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا، ان کو بھی سندور لگایا گیا، لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ اٹس آلویز دا مین بیہائنڈ دا گن، پائلٹ کے اسکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب ہمارے جوانوں کا یہ جذبہ ہوگا، جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت کے ساتھ وہ ان جہازوں میں بیٹھیں گے، تو کیسے اس جذبے کو شکست دی جا سکتی، کیسے اس حوصلے کو شکست دی جا سکتی؟ کبھی نہیں دی جا سکتی۔ بالکل، اور کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے 6 بھارتی جنگی جہاز گرائے، مگر بھارت پاکستان کا کوئی ایک جہاز بھی بلاک کر کے فائر نہ کر سکا۔ سائبر وار ہو، میمز وار ہو، سوشل میڈیا کا معاملہ ہو، پاکستان کے میڈیا کو میں اس لیے نہیں کہہ رہی بیکاز میرا تعلق پاکستانی میڈیا سے ہے، یہ خود DGISPR نے کہا تھا، پاکستانی میڈیا نے بڑے رسپانسبلی رپورٹنگ کی، ہم نے کیونکہ ہم نے فیکٹس رپورٹ کیے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی جھوٹ بولنے کی، کیونکہ حقائق جو تھے وہ پاکستان کے ہی حق میں تھے، اور ہم نے ہمیشہ کبھی بھی جب اس طرح کا مواقع آتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کبھی بھی ٹال کلیمز نہیں کیے جاتے، کبھی بھی ایسے بیانیے نہیں بنائے جاتے۔ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، تو ہم اسی کا ہمیشہ مظاہرہ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو ہمارا، اور اس بار بھی یہی ہوا۔ تو پاکستان کی پوری قوم، جو ہم نے کتابوں میں بچپن میں پڑھا تھا نا کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ 1965 کی جنگ لڑی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھے جب ڈرونز آ گئے تھے بہت سارے درجن بھر بھارت کی جانب سے، تو ہم نے دیکھا کہ ہماری لوگوں نے مل کر فوج کے ساتھ کس طریقے سے وہ ڈرون تیاری کرائے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، اور سویلینز کھڑے ہوئے تھے، وہ ڈرونز کو لاک کرنے کی کوشش کرتے، فائر کر رہے تھے ان کی طرف۔ لیکن میں یہاں پر چھوٹی سی بس ایک ذکر کر دوں کہ گودی میڈیا نے جس ہزیمت کا سامنا کیا ہے، آج تک گودی میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، نہ انڈیا میں اس بات کو مانا جاتا ہے، اور پوری دنیا یہ بات کہتی ہے گودی میڈیا از ناٹ کریڈیبل اینی مور۔ وہ تو کہتے تھے 6 مئی کو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو پھونک ڈالو، INS وکرانت بھیج دو، اور لاہور پورٹ پر قبضہ کر لیا، خدا نہ خواستہ PM ہاؤس پہ قبضہ کر لیا، اور ہم سب یہاں بیٹھ کے ہنس رہے تھے، اور ہم صبح ناشتہ کر رہے تھے۔ بھائی کراچی میں بڑے آرام سے لوگ، آپ کو پتہ ہے نا، رات گئے، ابھی تو خیر جلدی سب بند ہو جاتا ہے، رات گئے سب بڑے آرام سے کھا رہے تھے، ناشتے کر رہے تھے، اور یہ ساری گہما گہمی تھی، اور ہم ہنس رہے تھے ان کی رپورٹنگ پر۔ اچھا پھر یہ کیا ہوا؟ پھر یہ بھاگے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، انہوں نے کہا پلیز تھوڑی سی عزت رہ گئی ہے، اس کو پلیز آپ یہ جنگ رکوائیں، ورنہ یہ بھی عزت ہاتھ سے جائے گی۔ تو جب ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم ذکر کر ہی رہے ہیں، اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر بھی نا چھیڑ ہی جاتا ہے کیونکہ وہ ریلیونٹ بڑے ہوئے ہیں آج کل، تو ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ۔ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر اس بات کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے، میں تو کہتی ہوں نمبرز بھول گئی، کتنی مرتبہ وہ انڈیا کو یاد دلاتے ہیں کہ کیسے سیز فائر انہوں نے کرایا، اور کتنے طیارے پاکستان نے انڈیا کے گرائے، وہ تو 11 تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھولنے نہیں دیتے بھارتیوں کو کہ کس طریقے سے پاکستان نے کیا، اور یہ ہم ساری ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا بات کر لیتے ہیں جی، اور وہاں سے الحمدللہ پاکستان کی کامیابیوں کا سفر اب آپ دیکھیں، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، 2 ایسے ملک، ایران اور امریکہ کی بات کروں، اسرائیل کو تو ذرا سائڈ پہ کر دیں، اسپوائلر کا ہی کام کیا تھا، ان کو اکٹھا ایک ٹیبل پہ بٹھایا اسلام آباد میں، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی قیادت کو، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو،
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे सिफारतकारों को, जिन्होंने मिलकर इस एक बड़ी जंग जो जारी थी रमज़ान के महीने में, उसमें सीज़ फायर एक बार नहीं 2 बार कराया। बिल्कुल जी, और वो सीज़ फायर अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक सस्टेन कर रहा है। और अब जो खबरें आ रही हैं, जो पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं, उनसे हम यही अखज़ कर सकते हैं कि वो सीज़ फायर अब एक लॉन्ग टर्म जंग बंदी की तरफ, वो एक मुस्तकिल अमन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं, उनको यकीन है कि ये जंग ख़त्म करने का बेहतरीन चांस है। ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, और उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि अगले हफ्ते दौरा चीन से पहले मुआहदा हो जाए, और विटकॉफ और जैरेड कुशनर को मुज़ाकरात के लिए भेजने का इम्कान नहीं। ईरान से डील नहीं हुई तो दोबारा बमबारी कर सकते हैं। खैर ये तो एक वॉर रेट्रिक अपना वो साथ साथ चलाई रखते हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं जी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में तो इसका नाम ज़रा चेंज कर दें, एपिक फेलियर अगर इसका नाम रख दें तो खैर रहने दें। अब नाय हुर्मुज़ कहते हैं जी ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी, और साथ ही धमकी तो वो लगा भी देते हैं कि ईरान ने शराइत ना मानी तो मज़ीद शिद्दत से हमले करेंगे। और इस हवाले से पहले हमने देखा फ्रीडम प्रोजेक्ट जो था वो आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान भी उन्होंने किया था, और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर फैसला किया कि आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ये जो फ्रीडम प्रोजेक्ट है वो रोका, लेकिन नाकाबंदी जो है यानी ब्लॉकेट जो है वो अभी तक है। दूसरी जानिब ज़रा ईरान से बता देते हैं, ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं वो ये कहते हैं कि अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुँचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। और उन्होंने प्रेस टीवी को इंटरव्यू में बताया कि जंग की तमाम तर ज़िम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। दुनिया जानती है जंग अमरीका ने मुसल्लत की और ईरान को कमज़ोर करके घुटने टेकने पर मजबूर करना था, लेकिन ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अच्छा, ईरानियन स्पीकर मिस्टर बाकर कालिबाफ हैं, वो कल उन्होंने एक बड़ी एक सार्कास्टिक और एक बड़ी ट्रॉलिंग अंदाज में उन्होंने एक ट्वीट की। वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल्ड, नाउ बैक टू रूटीन विद ऑपरेशन फॉक्सियोस। तो वो मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह कहते हैं ना कि मुझे जैरेड कुशनर ने कह दिया, मुझे पीट हेग्सेथ ने कह दिया, तो ट्रस्ट मी ब्रो डू इट, ये एक अंदाज होता है ना। तो ट्रस्ट मी ब्रो ऑपरेशन फेल हो चुके हैं। फॉक्सियोस मतलब कि अब फॉक्स और फॉक्स न्यूज़ और एक्सियोस वाला जो नैरेटिव है अब उसके ऊपर वापस आ रहे हैं। CNN को क्यों भूल गए वो। चलें खैर जनाब, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद साहब। डॉक्टर जमील अहमद साहब बहुत शुक्रिया, और आपसे हम ऐसे दिनों में भी बात करें। बात तो ज़ाहिर है इस हवाले से भी हो रही, लेकिन पाकिस्तान की कामयाबियों का सफ़र लास्ट ईयर से मार्का हक़ के बाद से जो शुरू हुआ वो जारी और सारी, और आज हम और आप ये बात कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जंग ख़त्म होने के करीब है और बहुत जल्द मुआहदा ईरान के साथ हो रहा है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है, यहाँ तक कैसे मामलात पहुँचे, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। ये सफ़र बड़ा शफाफ है, ये सफ़र बहुत इसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान ने इस सफ़र को तय किया है। मार्का हक़, मैं आपकी बयानियों को सुन रहा था, जिस अंदाज से बयान किया गया इस वक्त आपने अपने नाज़रीन के लिए, उसमें हर चीज़ को आपने मोती की तरह परो के पेश कर दिया है। तो अब उसमें से चीदा पॉइंट निकाल के फिर मैं आ जाता हूँ ईरान पर और यूनाइटेड स्टेट्स पर। इस वक्त हम मीडिएशन का काम कर रहे हैं, और ये कोई मीडिएशन आसान काम नहीं है। दौर हाजिर का ये सबसे पेचीदा मसला है जो कि ईरान और US का है, और इसमें एक स्पॉइलर का जिक्र आप कर चुकी हैं। इस पेचीदा मसले में दुनिया अक़वाम ने हम पर एक भरोसा किया, ख़ासतौर पर ईरान और अमेरिका ने, लेकिन कहीं और से किसी ने एतराज़ नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ कि एक भरोसा है और लोग आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं पाकिस्तान की इस मीडिएशन पर। और पाकिस्तान यहाँ पहुँचा कैसे, जो आपके सवाल के इब्तिदाई उसमें था। पाकिस्तान ने मार्का हक़ में जो शफाफियत दिखलाई, जो ट्रांसपेरेंसी दिखलाई, जो कहा वो करके दिखलाया। जब पहलगाम हुआ 22 को, उसके बाद 4 दिन के बाद पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की, उसमें एक रोड मैप रख दिया और इंटरनेशनल पूरे कम्युनिटी को बता दिया कि अगर इंडिया जिस तरह हमें धमकी दे रहा है, हम तैयार हैं कि थर्ड पार्टी से आप इसकी इंक्वायरी करा लें, हम तैयार हैं हर किस्म की कोऑपरेशन करने के लिए, लेकिन जैसे कि मोदी गवर्नमेंट हमें धमकी दे रही है, अगर उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को पामाल किया तो हम उसका जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यही हुआ। इंडिया ने ये खिलवाड़ किया और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया।
اور وہاں سے پھر ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کر کے کال ہم نے بتا دیا کہ ہم نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کی آرٹیکل 51 کے تحت اپنا حق استعمال کیا، اور دنیا نے دیکھ لیا، وہ ٹیل نمبر بھی آ گئے، وہ جہاز بھی گرے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہیں تو 36 مرتبہ اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ ہر دفعہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ذکر کرتے ہیں تو انڈیا میں اور مودی سرکار اور مودی کے سینے میں خنجر کی طرح وہ چبھتے ہیں، اور وہ یہی وجہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے انڈیا میں پیش کیا، ان کی میڈیا نے پیش کیا، جس مبالغہ آرائی سے پیش کیا، میڈیا بھی ایکسپوز ہوا، مودی سرکار بھی ایکسپوز ہوئی، اور پاکستان کو یہ ترہ امتیاز حاصل ہوا کہ آج پاکستان کی فارن پالیسی اس مقام پر ہے کہ دنیا اس کو مان رہی ہے، دنیا اس کو جان رہی ہے، دنیا اس کو پہچان رہی ہے، اسی لیے آج میڈیشن ہو رہی ہے۔ آ جاتے ہیں میڈیشن پر۔ میڈیشن اس وقت ہم جو محسوس ہو رہا ہے کل کے بیان سے، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ہمارا ایک صفحے کا، اور وہ اینکشیوس بھی کہہ رہا ہے، کچھ اور رپورٹنگ بھی آ رہی ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک صفحے کا کوئی ہم ایم او یو سائن کر دیں گے، جس سے کہ دونوں سائڈ کے یہ بلاکٹ کھل جائے گا ہرمز کا، اور بلاکٹ کھلنے کے بعد باقی جو معاملات ہیں اگلے 30 دن کے اندر ہم اس پہ نیگوسیشن کر کے کریں گے۔ اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو لیک ہو رہی ہیں، جو محسوس ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ انریچمنٹ پر بھی کہیں کوئی نہ کوئی بات آگے پہنچی ہے، لیکن بہرحال وہ ٹیبل ٹاک پر ہوگی۔ اچھی بات اس میں نظر یہ آ رہی ہے کہ اگلے ہفتے پھر ہمارے ہاں وہ میلہ سجنے والا ہے، جس کا کہ دنیا کو انتظار ہے، کہ جس کا کہ اشارہ بھی مل چکا ہے کہ پاکستان میں most probably it's in Pakistan, otherwise in Geneva, but my own understanding is because Iran is more confident coming to Pakistan. پاکستان ان کی حفاظت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے، پاکستان ان کو اسکارٹ کر کے بھی لے کے آتا ہے، پاکستان ان کو ہوائی کوریج دے کے اور ان کے گھر پر بھی چھوڑ کے آتا ہے۔ تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ محفل پھر سجے گی اسلام آباد میں، اور اسلام آباد جمیل صاحب ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے ایک سال میں پاکستان کو جو جن فتوحات سے نوازا ہے، دنیا ان کی معترف ہے۔ یہ ہم نے کہہ رہے کہ عالمی جریدے لکھتے ہیں، میڈیا آؤٹلیٹس لکھتی ہیں اس بارے میں، پوری دنیا اس بات کو باور کرتی ہے کہ پاکستان ایک ترقی کے سفر پر گامزن ہے۔ مارکہ حق میں چاہے ملک کا دفاع کرنا ہو، قوم کی سالمیت کو یقینی بنانا ہو، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہ کر کے دکھایا۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ ایک 1 پیج ایم او یو کے اوپر معاہدے کی بات کر رہا ہے، پائیدار طویل المدتی امن کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کا صحرا بھی مرد مجاہد فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے، جن کو جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ یہ جنگ کون رکوائے گا، اس کی گارنٹی کون دے گا، اس کی ضمانتیں کون دے گا، یہ تو مطلب جس طرح سے ایران ریٹیلیٹ کر رہا تھا، امریکہ اور اسرائیل جنگی جنون ان کے سر پہ سوار تھا، ناممکنات میں سے تھا، کوئی ہم تصور بھی نہیں کر پاتے تھے، کوئی نام کوئی کنٹری ذہن میں نہیں آتی تھی کہ جو یہ جنگ رکوائے گا۔ فیلڈ مارشل نے وہ کر کے دکھایا۔ پاکستان نے جو ایک سال میں اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی ہاں، یہ مرد مومن، مرد آہن مجاہد نے یقیناً اپنے قوت ارادی، اپنے فیتھ اور اپنی پیشہ ورانہ ٹریننگ، اپنی فوج کی پیشہ ورانہ ٹریننگ، اس کے سبب یہ باتیں سچی کھری کر کے دنیا کو بھروسہ دنیا کا پاکستان پر قائم ہو گیا۔ پاکستان پہ کو آج سے چند برس پہلے یہی ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسیٹفل اور کہتے تھے، لیکن آج یہی ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں پاکستان کو کی پذیرائی کتنی ہو رہی ہے، اور یہ یقیناً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اس میں کاوشیں کوششیں اتنی ہیں، یہ وہ مرد مومن ہے۔ دیکھیں، میں خود ایک ایلومنائی ہوں، آج آپ کے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میں خود پی ایم اے کاکول سے کپتانی تک پاس آؤٹ ہو کے پھر میں سول سروس میں آیا تھا۔ مجھے علم ہے کہ ایسے مرد مومن، مرد آہنگ، یہ کس جذبے کے ساتھ اپنے سپاہ کو لے کے چلتے ہیں، جس انداز سے اپنے سپاہ کو لے کے چلے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس معاملے میں۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اور یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، جو اس مقصد کو لے کے آگے چلتا ہے۔
جو اس مقصد کو اور جو اپنی فوج کو یہ تربیت دیتا ہے, جو اپنی سپاہ کو یہ تربیت دیتا ہے, تو آپ نے دیکھ لیا کہ آج جو ترہ امتیاز ہے پاکستان کو, جو ملٹری ڈپلومیسی کا ایک امتزاج ہے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے ساتھ, یہ امتزاج اب کتابوں میں پڑھایا جائے گا, یہ ٹیکسٹ بک کی ابھی نظر ہو جائے گا, کیونکہ اس امتزاج نے جو دنیا کے لیے سکھ پیدا کرنے والی ہے اور جو نظر آ رہا ہے, کم از کم اب تک سکھ پیدا کیا ہے. یہ جو جنگ بھڑک اٹھتی تو دنیا اتنے کرب اور اتنے درد میں مبتلا ہو جاتی کہ اس سے نکلنا دنیا کو مشکل ہو جاتا, یہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے اور ایران اور یو ایس کی وجہ سے. اور اس کو بھی یہ پھر مارشل سید عاصم منیر, جنہوں نے ایران میں اپنی سابقہ تعیناتی کے وقت بہت زیادہ ان سے اپنی دوستیاں اور اپنی ہم آہنگی اور پروفیشنل راہ و رسم رکھی, اور جن کی کہ وائٹ ہاؤس میں بھی کمیونیکیشن انٹرنیشنل میگزین جو ہے باقاعدہ اس حوالے سے آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں ان کی پرسنالٹی کو لے کر اور جو ان کا اس وقت اسٹیچر ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل صاحب, بہت شکریہ. اور جناب یہ کامیابیوں کا سفر الحمدللہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. یہاں پر ہم شارٹ بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی, ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے باقاعدہ طور پر اب جو یہ ایپک فیوری آپریشن جسے امریکہ کہہ رہا ہے, مارکو روبیو نے 5 مئی کو بیان دیا تھا, انہوں نے کہا تھا اٹس اوور, وہ ختم ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو سکتا ہے, تو بڑا ہمیں یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ بڑی جلدی بھی نظر آ رہی ہے امریکہ کی جانب سے اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے جی وار از اوور. یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ چائنا کا وزٹ بھی کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو چینی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن اور تہران میں براہ راست ملاقات ضروری ہے, کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کو تیار ہے, مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے. ساتھ ہی ایرانی ہم منصب سے ان کی ملاقات میں گفتگو ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ناجائز ہے. عباس عراقچی نے میڈیا ٹاک کی اور کہا کہ چین نے تسلیم کیا کہ جنگ کے بعد ایران پہلے سے بالکل مختلف ہے. چینی ہم منصب سے ملاقات میں آبنائے ہرمز کے مسئلے پر بھی سنجیدگی سے غور ہوا اور ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے بھی رابطہ ہوا, تو کشیدگی میں کمی کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور پھر چائنا کی یہ ریکگنیشن جو ہے, چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آنا بڑا میٹر کرتے ہیں. اور وزیراعظم شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران جنگ کے دوران پاکستان نے خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. بات کر لیں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سرکار جوہر سلیم صاحب. جوہر سلیم صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں کمی آئی ہے, کچھ پازیٹیو اشارے نظر آ رہے ہیں, دونوں سائڈ سے معاہدے کے قریب پہنچتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک 1 پیج پیس ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت جلد سائن ہونے والے ہیں دونوں فریقوں کی جانب سے. یہ صورتحال یہ تمام صورتحال ڈیولپ ہوئی اور جو ہوتی جا رہی ہے ایک طویل المدتی امن کی طرف ہم جاتے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو. انشاءاللہ پاکستان کا کردار کتنا اہم تھا اس میں؟ جی, پاکستان کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے. ظاہر ہے آلموسٹ سنگل ہینڈیڈلی پاکستان نے ایک فیسیلیٹیٹر, ایک میڈیٹر کا رول ادا کیا. اور دیکھیں وہ جو مذاکرات پاکستان میں ہوئے, اسلام آباد ٹاکس, وہ تو ایک تاریخی موقع تھا کہ جہاں پہ کہاں ایک تباہی کے دہانے سے, جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم سویلائزیشن تباہ کر دیں گے, اور ایران کی جانب سے بھی پھر ظاہر اس ترقی ریٹیلیشن کی بات ہو رہی تھی, تو وہاں سے پھر مذاکرات کی میز پہ لانا. اور اس کے بعد بھی دیکھیں جب دوبارہ سے بھی وہ مذاکرات ٹوٹے, تعطل آیا ہے, تو اس میں پھر بھی وہ جو ایک انڈائریکٹ بات چیت جو پاکستان کے توسط سے ہوتی رہی وہ بہت ہی اہم ہے. اور اس میں اب وہ لمحہ آیا اس وقت کہ جہاں پہ دونوں سائڈ اس وقت ایک 1 پیج MOU کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے, میں تو جب اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھی اس وقت بھی کہا تھا کہ پہلے جو ہے نا جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ایک فریم ورک اگریمنٹ یا MOU ہو جائے, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, ایک فریم ورک انڈرسٹینڈنگ جس میں بنیادی اصول متعین ہو جائیں, جنگ بند ہو جائے, اپنے ہرمز کے کھلنے کا معاملہ ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جو مشکل نیگوسیشنز ہیں وہ اس کے بعد ہو سکتی ہیں انہیں رہنما اصولوں جو متعین اس میں کیے جائیں گے ان کے مطابق. وہی طریقہ کار ہے. باقی کیونکہ اتنے زیادہ کمپلیکس ایشوز ہیں وہ ایک 1 گو میں تو ریزالو نہیں ہو سکتے. اور دیکھیں باتیں اسی طرف اب جا رہی ہیں. اب جو بات ہو رہی ہے کہ 14 نکاتی MOU کا اس وقت ڈرافٹ جو ہے وہ امریکہ نے بھجوایا ہے ایران کو. ظاہر ہے کہ بہت سارے ڈرافٹس اور کاؤنٹر پروپوزل جو ہیں ان کے درمیان ایکسچینج ہوئے ہیں. پھر ابھی جو ہے اس میں کیا ہے, اس میں
اس میں یہ ہے کہ جی شروع میں آبنائے ہرمز جو ہے اس کو فیزڈ کھولا جائے گا. سب سے پہلے تو جنگ ختم کرنے کا اعلان کریں گے دونوں سائڈز, پھر آبنائے ہرمز کو فیزڈ کھولا جائے گا. اسی طرح پھر جو ہے نا فیزڈ کوئی سینکشنز کی لفٹنگ کی بات ہوگی, اور ان کے جو ایسٹس ہیں ایران کے جو وہ کہہ رہے ہیں $100 ارب کے قریب امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں دنیا میں, اس میں سے کچھ ریلیز کیے جائیں گے, وہ بھی مرحلہ وار. اور پھر باقی جو اہم چیزیں ہیں ان پہ جو سب سے اہم کیا ہے وہ نیوکلیر ایشو ہے. اس میں بھی سب سے اہم کیا چیز ہے, دو نقطے بہت ہی اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ جی وہ جو زیرو انریچمنٹ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی آپ افزودگی بند کر دیں یورینیم کی, وہ کتنے سال کے لیے ہوگی. امریکہ 20 سال کہتا ہے, ایران نے شاید 5 سال تک کی آفر کی تھی اس سے پہلے. اب بات جو ہے وہ 10 سال سے اوپر کی ہو رہی ہے اس وقت, 10-12 سال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے اس وقت. لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ جو ایم او یو ہے اس میں تو وہ طے نہیں پا جائے گا. اس میں تو یہ ہوگا کہ اس میں مذاکرات مزید ہوں گے, لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ نقطے بھی کہا جا رہے ہوں گے کہ جی اگر یہ مذاکرات بعد میں جو ہوں گے وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر جو یہ ایم او یو میں چیزیں اگری ہوئی ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ انکمبنٹ ہوگا اس کے اوپر جو مذاکرات اس کے بعد ہوں گے. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے ایم او یو تو چلیں بہت ہی اچھا آغاز ہوگا, بہت ہی اہم آغاز ہوگا. پہلے میں خاص طور پہ جو چینی وزیر خارجہ کا جو بیان ہے, عباس عراقچی صاحب پہنچے, ہم نے دیکھا پھر وہاں پر ملاقات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں جی واشنگٹن تہران میں براہ راست ملاقات ضروری ہے اور مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا ہے, اور ظاہر ہے چائنا اتنی اوپنلی ہم نے دیکھا ہے کبھی ایکسپریس نہیں کرتا ہے, کبھی ان کے اسٹیٹمنٹ نہیں آتے, لیکن اس بار آیا ہے. پھر ایران کا یہ بتانا کہ چینی دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ اس جنگ کے بعد ایران بہت مختلف ہے, پہلے سے بالکل مختلف ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایران کا بھی اب دیگر ممالک سے تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے؟ پھر سعودی ہم منصب سے بھی بات ہوئی ہے, تو آپ یہ ڈیولپمنٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ دیکھیں بہت ہی اہم ہے. پھر یقین دیکھیں میرے خیال ہے جو ہے نا کچھ ہفتے پہلے ہی کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو چین کی سفارتکاری بہت متحرک نظر آئے گی اور ان کا بہت اہم رول ہوگا چین کا. تو وہی جب اسی طرف چیزیں پھر دیکھیں جا رہی ہیں جہاں پہ چین کا رول اب اہم ہو رہا ہے. یہ جو عراقچی وہاں پہ گئے ہیں چین میں, تو اس میں جو ملاقات ہوئی ہے میرے خیال چین کا جو ہے نا جو انہوں نے ایران کو کنونس کرنے میں اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ایک اہم انہوں نے کردار ادا کیا ہوگا اس میں, کیونکہ ان کی لیوریج جو ہے وہ ایران پہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. 90% تیل ایران کا وہ لیتے ہیں. ایران کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے ساری وہ ان کی سپورٹ پہ کھڑی ہے. اسی طرح ان کے آگے کوئی $450 بلین $450 ارب کا ایک منصوبہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے نا طے پایا ہے جو آنے والے سالوں کے لیے. تو وہ بہت ہی ایک کلوز ترین ریلیشن شپ ہے ان کا, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو ان کی بات سنتے ہیں چین کی جو ہے, اور چین اب چاہے گا, اور جو انہوں نے اب ظاہر ان کے بیانات سے بھی واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اب ختم ہو, اب نئے ہرمز کو لے اور یہ دونوں ملک مذاکرات کی میز پہ آ کے سب چیزیں طے کریں, جنگ کے میدان میں نہیں. اب دیکھیں اس میں مسائل کیا ہیں. ابھی مسائل یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف تو امریکہ نے کہا جی 48 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, ابھی بھی دونوں طرف سے اسٹیٹمنٹس بڑی تند و تیز آ رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے, اور میرا خیال ہے اس میں کسی حد تک اس کے کچھ قرائن بھی ہیں, کہ ایران میں جو لیڈرشپ ہے اس میں کچھ پریگمیٹسٹ جو اور کچھ ہارڈ لائنرز جو ہیں ان کے درمیان کچھ تھوڑا سا اس وقت جو ہے نا مختلف نقطہ نظر ہیں. تو وہ پھر ان کو ایک ہی نقطہ نظر پہ لانا, جس طرح وکال باف جو اسپیکر ہے ان کا ابھی بیان جو آیا ہے کہ جی ہمیں دشمن کے خلاف متحد ہونا چاہیے, وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں پہ کچھ تھوڑا بہت نقطہ نظر مختلف ہیں ابھی, جن کو ایک جو ہے نا ایک پیج پہ آنا ہے سب کو. تو وہ بہت اہم ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں اب یہ نیگوسیشنز ایک ڈیسائسو ایک فیصلہ کن مرحلے میں آ گئی ہیں, اور اگر انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں یہ ہوتا ہے ایم او یو اور پھر بات آگے چلتی ہے تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. وہ ایران کے لیے بھی بہتر ہوگا, وہ چین وہ جو ہے امریکہ کے لیے بھی بہتر ہوگا, وہ خلیجی ممالک کے لیے بھی. اور آپ نے جو ذکر کیا دیکھیں سعودی اور جو فارن منسٹر سے بات کروائی ہے چائنا نے ابھی ایران کے فارن منسٹر کی, وہ بہت اہم ہے. وہ اس لیے کہ چین نے ہی سعودی اور ایران کے درمیان ایک رپروشمان کروائی تھی بہت سالوں کے بعد, کیونکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان بہت ہی مشکل تعلقات تھے. بلکہ کئی مبصرین تو کہتے تھے کہ ایک پراکسی وار چل رہی تھی, اب جو ہے وہ پھر ختم کروائی تھی چین نے, کے دوران ایک مفاہمت تھی.
تو اب چین اسی بات کو آگے مزید بڑھا رہا ہے. چین اسی بات کو آگے تو مزید چین کا بڑھا رول رہا ہے. جو ہے رائٹلی سیڈ جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور جناب گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن اب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور آج ہم مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار کامیابی کو 1 سال پورے ہونے پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ڈاکیومنٹری وہاں پر پلے کی گئی، جس میں بھارتی مظالم جو کہ کشمیریوں پر ڈھائے جا رہے ہیں دہائیوں سے، اس کی عکاسی کی گئی. اور وہ بڑی پروقار تقریب تھی، اس میں بہت سے سویلینز نے، عسکری قیادت بھی اس میں موجود تھی، شرکت کی. تقریب میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی، اور جس طرح سے نہتے مظلوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم جاری ہے ایک عرصے سے، اس متعلق ڈاکیومنٹری چلائی گئی. اس کی کچھ جھلک ہم آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. آئی جسٹ ونڈر کہ اس وقت بھارت میں کیا ماحول ہوگا، یہ دن کیسے گزاریں گے. 7 6 7 8 9 10 ابھی تو بہت دن باقی ہیں جو بھارت کو یاد دلائیں گے کہ انہیں تاریخی ایک شرمندگی، تاریخی ہزیمت، تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان سے سائز میں بھی بڑا ہے، پاکستان سے جی ڈی پی بھی ان کی بڑی ہے، پھر وہ شائننگ انڈیا کا دعویٰ کرتے رہے، اپنے آپ کو بڑی جمہوریت بھی کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہ آیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے. سکھ برادری ہو، مسیح برادری ہو، مسلمانوں کے ساتھ تو وہ جو کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن بھارت اب یہ کبھی بھی تہیہ نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان کی طرف اس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور مودی سرکار کو کہتے ہیں نا دن میں تارے نظر آ گئے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن شرمندگی کا باعث بنا، اور سچ سے خوف زدہ بھارت نے پھر جھوٹ چھپانے کے لیے جو ان کے میڈیا نے جھوٹ بولنا شروع کیا، سچ چھپانے کے لیے جو ان کے میڈیا نے جھوٹ بولنا شروع کیا، وہ بھی کہتے ہیں نا ایپک فیلئر ہمیں اس میں نظر آیا. اور بزدلانہ ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے، نہ جانے کیا کیا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ٹالز کلیم کیے. اور ہم نے یہ بھی ایک وقت دیکھا کہ بھارتی حکومت نے کئی پاکستانی انڈیویجولز کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بین کرنا شروع کر دیے، چینلز بین کرنا شروع کر دیے. ISPR کا جو چینل ہے وہ بین کر دیا، یوٹیوب چینل بین کرنا شروع کر دیے. پاکستان کے حوالے سے ارناب گوسوامی نے کہا کہ پاکستانیوں ARY نیوز نہ دیکھنا. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کس دنیا میں، کس ببل میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. یہ چیز تھی صدف کہ ARY نیوز میں ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے، ہماری پوری ٹیم نے دن رات ایک کر کے، ہمارا اس وقت جذبہ یہ تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے گھر نہیں جانا، ہمیں پلیز آپ دفتر میں بیٹھے رہنے دیں. رسپانسبلی کریڈیبل فیکٹس آپ تک پہنچائے، ویریفائڈ فیکٹس آپ تک پہنچائے، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی جنگوازم نہیں کیا، کوئی وار مانگرنگ نہیں کی، رسپانسبل رپورٹنگ کی، اور دنیا اس چیز کی معترف. بھائی دوسری طرف سے وہ لوگ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں نا مینیپولیٹ کر رہے تھے، ڈسیو کر رہے تھے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فالس نیوز. دوسرے یہ کہ گیس لائٹ کر رہے تھے، پوری نیشن کو انہوں نے گیس لائٹ کیا. آج ان کی پبلک جب ان کو حقائق پتہ چلتے ہیں تو وہ بھی حیران ہوتی ہے کہ ہم سے کیا کیا جھوٹ بولا گیا ہے. پاکستان کی تینوں مسلح افواج سے مار کھانے کے بعد بھارت کو ڈیجیٹل دنیا میں بھی پھر ذلت آمیز شکست کا سامنا رہا. اور جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ DG ISPR نے پاکستان میں بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو بے نقاب کیا، اور پاکستانیوں نے جس طریقے سے سوشل میڈیا پر بے نقاب کیا اس کی تعریف انہوں نے بھی کی تھی. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی وقت دیکھا، یہ بھی سنا کہ بھارتی ایئر فورس 2 دن کے لیے گراؤنڈ کر دی گئی تھی. تو سوچیں اس پوائنٹ پر جا کر شکست کا سامنا کرنا پڑا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ بیچ بچاؤ نہ کراتے تو بھارت کے ساتھ نہ جانے تو بہت پٹائی ہونی تھی ان کی. تو جناب یہ آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مارکہ حق ثابت قدم رہا 1 سال مکمل ہونے پر کیا پوری قوم اس کے شم بشانہ کھڑی رہی. اس موقع پر میں اپنی مسلح افواج کے بہادر افسران اور جوانوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے نظم و ضبط، حوصلے اور عزم کے ساتھ وطن عزیز کا دفاع کیا. میں پاکستان کے عوام کو بھی دلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کا اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا، کیونکہ جب قوم یکجا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی بنیادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی. گزشتہ سال جب ہم پر جارحیت مسلط کی گئی تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے تحمل، بصیرت اور اصولی موقف کے ساتھ رد عمل دیا.
ہمارا جواب متوازن، ذمہ دارانہ اور نہایت مؤثر تھا کہ جذبات کی بجائے اصولوں اور قومی مفاد کی بنیاد پر استوار تھا۔ آپریشن بنیان المرصوص محض ایک عسکری کامیابی نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق پاکستان نے اس وقت کے جنرل سید عاصم منیر اور جو اب فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز پاکستان ہیں، ان کی قیادت میں اپنے فطری حق دفاع کا استعمال کرتے ہوئے ایک پرعزم، فیصلہ کن اور متناسب جواب دیا جو صرف انڈیا کی عسکری اہداف تک محدود تھا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں پاک فضائیہ نے نمایاں عملی کامیابیاں حاصل کی الحمدللہ، جن میں متعدد بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرانا اور اہم عسکری اہداف کو مؤثر انداز میں نشانہ بنانا شامل ہے۔ یہ حقائق مکمل طور پر دستاویزی شکل میں موجود ہیں اور ناقابل تردید ہیں۔ اسی دوران ایڈمرل نوید اشرف کی قیادت میں پاک بحریہ ہر قسم کے بحری جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہی۔ اپنے اس متوازن اور پرعزم رد عمل کے ذریعے پاکستان نے دنیا کو ایک واضح اور دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تاہم وہ اپنی عزت، علاقائی سالمیت اور سیاسی آزادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اس نازک مرحلہ کے دوران میں نے دفتر خارجہ میں اپنے رفقائے کار کے ہمراہ فعال سفارتی رابطہ کاری کی کوشش جاری رکھی اور دو طرفہ و عالمی سطح پر پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کیا، جس سے پاکستان کے قانونی، ذمہ دارانہ اور محتاط رد عمل کے حوالے سے عالمی سطح پر بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی۔ گزشتہ سال کے واقعات اس حقیقت کی بھی یاد دہانی کراتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بنیادی تنازعات بالخصوص جموں و کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق منصفانہ طور پر حل نہیں کیا جاتا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ ہم مکالمے، سفارتکاری یعنی ڈائلاگ اور ڈپلومیسی اور انصاف و باہمی احترام کی بنیاد پر تنازعات کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ تاہم ہم اس عزم کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ وطن عزیز کے خلاف کسی بھی خطرے کا جواب قومی اتحاد، غیر متزلزل عزم اور ہر دستیاب قوت کے ذریعے بھرپور دیا جائے گا۔ معرکہ حق کی یہ سالگرہ صرف ماضی کو یاد کرنے کا ایک موقع نہیں بلکہ مستقبل کی سمت متعین کرنے کا بھی عہد ہے، ایک ایسا مستقبل جہاں پاکستان صرف دفاع میں ہی نہیں بلکہ معیشت، تعلیم اور دیگر سماجی شعبوں میں بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا، ایک ایسا مستقبل جہاں ہماری نوجوان نسل اعتماد کے ساتھ قیادت کرے اور پاکستان عالمی برادری میں وقار کے ساتھ اپنا مقام مزید مستحکم کرے انشاءاللہ۔ آئیے آج کے دن ہم اپنے اجتماعی عہد کی تجدید کریں، متحد رہنے کا عہد، تقسیم کو مسترد کرنے کا عہد اور ایک پرامن، خوشحال اور مضبوط پاکستان کے لیے مسلسل محنت کرنے کا عہد، کیونکہ معرکہ حق کی روح صرف ہماری تاریخ میں رقم نہیں بلکہ ہم میں سے ہر فرد کے اندر زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔